नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में ये हमारा सिलसिला कलाम, सिलसिला मज़ामीन इन मजालिस में चल रहा है, और इस हवाले से आज हम इंशाअल्लाह समझेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कैसे कायम हो। इसके लिए मैंने सूरतुल आराफ की आयत 157 का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। मोहतरम नाज़रीन, ये मज़मून बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात मुबारका में एक इंतहाई अज़ीम हस्ती हैं। असल जो मसला अहम है, अमली है, वो क्या है? वो है कि हमारी आपके साथ निस्बत कायम रहे। क्यों? इसलिए कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहें कि इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे आपका एक इरशाद है, तवील इरशाद का एक हिस्सा है, फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने जानबूझकर मेरी सुन्नत से दूरी इख्तियार की, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा बहुत अहम बात है कि हमारा आपसे ताल्लुक़ कायम रहे, आपसे निस्बत कायम रहे। आप सब जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और इस बात के उम्मीदवार हैं कि रोज़ क़यामत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाए। शफ़ाअत कब नसीब होगी? जबकि आपसे हमारी निस्बत कायम हो। अब ये निस्बत कैसे कायम होगी? इसके लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई अता फ़रमाई है। सूरतुल आराफ की आयत 157 के आखिरी हिस्से में इरशाद होता है, फ़ल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो ईमान लाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वअज़्ज़रूह, और आपकी तौक़ीर व ताज़ीम की, आपका अदब व एहतराम किया, व नसरूह, और आपकी नुसरत की, आपकी मदद की, आपके दस्तो बाजू बने, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और पैरवी की उस नूर की, यानी नूर हिदायत कुरान मजीद की, उन्ज़िला मअहू, जो कि नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। इस आयत मुबारका में या आयत मुबारका के इस हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की 4 बुनियादें हैं। पहली बुनियाद ये है कि आप पर ईमान लाया जाए। ये ईमान हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर और रसूल हैं, और ये भी ईमान हो कि आप आखिरी पैगम्बर और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद अब अल्लाह ताला ना किसी नए नबी को भेजेगा और ना ही किसी रसूल को भेजेगा। आप अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी भेजे गए, और उसके बाद आप अल्लाह की तरफ से आखिरी रसूल भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के 2 हिस्से हैं। एक है इकरारुम बिल्लिसान, कि ज़ुबान से इकरार करना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, और आपकी बयान करदा हर बात 100% हक़ है। तस्दीक़ बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उस बात की तस्दीक करना ज़ुबान से जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, चाहे वो कुरान में हो और चाहे वो कुरान के अलावा वही गैर मतलू में हो, वही ख़फ़ी में हो, आपके इरशादात में हो। और नंबर 2, ईमान का दूसरा हिस्सा ये है कि दिल से भी तस्दीक की जाए कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ुबान से इकरार हो और दिल से तस्दीक ना हो, तो ये मामला तो मुनाफिकीन का था दौर नबवी में। अल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, सूरतुल माइदा आयत 41, कि वो ज़ुबान से कहते थे हम ईमान लाए हैं, और उनके दिल ईमान नहीं लाए हुए थे। उनका ज़ाहिर कुछ था, उनका बातिन कुछ था। लिहाजा मुकम्मल ईमान कब होगा? जबकि ज़ुबान से भी इकरार हो और जबकि दिल से भी यकीन और तस्दीक हो। जहाँ तक ज़ुबान के इकरार का ताल्लुक़ है, तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे नाप तोल में आ जाता है।
ہمارے سامنے کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا اقرار باللسان تو بالکل ظاہر ہے، لیکن تصدیق بالقلب اس کو ہم نہیں یہاں پر جان سکتے کسی کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ صرف اللہ ہی ہے علیم بذات الصدور، جو کہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو بھی، اس کے تو علم ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے حوالے سے ایک پیمانہ دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ کیا آج ہم مسلمان دنیا میں غالب ہیں؟ نہیں ہیں، مغلوب ہیں، غیروں کے ہاتھوں ہم پامال ہیں، ہماری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اگر ہوتے تو آج دنیا میں غالب ہوتے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ہر بھائی اور ہر بہن اپنے معمولات زندگی کو دیکھے کہ کیا اس کے معمولات زندگی میں شریعت پر عمل غالب ہے، کیا وہ واقعتاً زندگی کے ہر معاملے میں شریعت پر عمل پیرا ہے؟ اگر ہے تو پھر دل میں ایمان ہے، ورنہ زبان سے اقرار تو ہے لیکن دل سے ایمان نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، زبان سے بھی اقرار ہو اور دل سے بھی یقین ہو۔ اور اگر دل سے یقین نہیں ہے تو پھر دل سے والا یقین کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا کہ جن کے بارے میں محسوس ہو کہ یہ واقعتاً پابند شریعت ہے، یہ واقعتاً اللہ والے ہیں، تو انشاءاللہ پاکیزہ صحبت اختیار کرنے سے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط سے ہمیں ایمانی کیفیات نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھی مجلس کی مثال آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عطر فروش کسی ہے، اگر تم اس کی دکان پر بیٹھو گے تو عطر نہ بھی لو، خوشبو ضرور مل جائے گی۔ اور بری محفل کی مثال لوہار کی بھٹی کسی ہے، اگر کوئی سیاہی نہ بھی لگے جسم پر لیکن بہرحال دھواں اور بدبو تو ضرور پہنچے گی۔ تو اچھی محفلوں سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اور انشاءاللہ اگر ہم سمجھ کر ہدایت کی نیت سے قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں ایمانی کیفیات حاصل ہوں گی۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تعلق کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، زبان سے اقرار اور دل سے اس کا یقین۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے وَعَزَّرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی توقیر و تعظیم کی جائے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام کے تمام انسانوں سے۔ جب بھی دو محبتیں ٹکرائیں ہم اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے دیں، یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا۔ اور یہ ہے آپ کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد کہ آپ کے ساتھ ایک شدید قلبی محبت ہو، آپ کا نام سن کر ایک شیرینی محسوس ہو، ایک حلاوت محسوس ہو، آپ کا نام بڑا میٹھا محسوس ہو۔ اور پھر ادب و احترام کے حوالے سے جو بات آئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہلا دینے والی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض،
اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بات کرنا جیسے کہ تم میں سے بعض کے سامنے کرتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ لے چکا ہے تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقفہ ہے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم جس سعادت کو سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے رسول سے نسبت کیسے قائم ہو۔ سورہ اعراف کی آیت 57 کا آخری حصہ ہم سمجھ رہے ہیں، جس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول سے نسبت کی پہلی بنیاد آپ پر دل و زبان سے ایمان لانا ہے، صدق دل سے آپ پر ایمان لانا ہے، اس پر ہماری بات ہو چکی۔ اور دوسری آپ کے ساتھ نسبت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کا ادب و احترام۔ اس حوالے سے ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور 3 سمجھ رہے تھے، جس میں فرمایا اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے ایسے اونچی آواز سے بات کیا کرو جیسے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اور بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لے چکا ہے، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور شاندار بدلہ بھی ہے۔ خود سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، وہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں، اپنا ایک ارشاد سناتے ہیں، اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی میری رائے تو یہ ہے، میرے خیال میں تو ایسے ہونا چاہیے، یہ گویا اس نے اپنی بات کو نبی کی بات کے اوپر کر دیا، اور یا اس بات کا خیال ہی نہ رکھا کہ محفل میں نبی موجود ہیں، ان کا پاس کرتے ہوئے گفتگو میں احتیاط، بلکہ اونچی اونچی آواز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بے ادبی کرو گے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن ذرا سوچئے محترم ناظرین کہ یہ صرف ظاہری اعتبار سے کچھ آداب کی خلاف ورزی کی سزا ہے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور جو بد نصیب اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کے واضح احکامات سامنے آنے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اگر ہمارے سامنے کسی بحث کے دوران کوئی شخص اپنے موقف کے حق میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر دے تو ہمیں فوراً خاموش ہو جانا چاہیے کہ اب میرے سامنے دلیل اس شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے دلیل کے طور پر اللہ کے رسول کا ارشاد پیش کر دیا ہے۔ اب بھی اگر میں اپنے موقع پر اصرار کروں گا اور بحث جاری رکھوں گا تو گویا میں اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات کے اوپر کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کا فہم جو اس نے دیا ہے، آیا جو بھی ہمارے اسلاف میں صاحبان علم ہیں کیا وہ بھی اسی مفہوم میں اس حدیث کو لیتے ہیں؟ تو ایک الگ بات ہے، وہ تحقیق بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی صحیح حدیث دلیل کے طور پر سامنے آ جائے تو پھر ہمیں اپنے موقف کو چھوڑ کر اس موقف کو تسلیم کر لینا چاہیے جو اللہ کے رسول کی حدیث سے سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے محترم ناظرین اللہ کے رسول سے نسبت کی دوسری بنیاد کہ ہمیں تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت ہو اللہ کے رسول سے۔ اب آپ کے ساتھ نسبت کی تیسری بنیاد کیا ہے؟ فرمایا وَنَصَرُوهُ، کہ وہ اللہ کے رسول کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں۔ آپ کی مدد کس کام کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا کام کرنے کے لیے آئے تھے؟ دو کام تھے آپ کے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر حجت پوری کرنا دعوت کے ذریعے سے، اور نمبر دو اللہ کے بندوں کو ظالمانہ نظام کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت قرآن مجید کے ساتھ اور ایک برحق دین یعنی دین اسلام کے ساتھ۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ دعوت دین، اقامت دین، یہ آپ کے دو ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں نظر آئیں گے کہ سب سے زیادہ نمایاں ہیں آپ کی پوری جد و جہد میں، آپ کے پورے مشن میں، اور اس مشن میں آپ کا ساتھ دینا یہی آپ کی نصرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حجۃ الوداع میں لوگوں سے پوچھ بھی لیا، کیا میں نے تم تک بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ تمام صحابہ نے بیک وقت کہا کہ آپ نے ہم تک بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو بھی تم میں سے یہاں موجود ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مزید فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ، یہ میرا کام ہے، میرا مشن ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف رسول میں ہوں، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ کی آیت۔ تو اب اگر کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، دین کی دعوت پہنچا رہا ہے، تو وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف رسول کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی نصرت کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا، آپ کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور دوسرا آپ کا مشن کا حصہ کیا ہے؟ صرف تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت کے لیے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی عطا کردہ شریعت یہ قابل عمل ہے، لہذا اس کے شریعت کے نفاذ اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس کے لیے دیکھنا کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا تھا، دعوت دی تھی، جماعت بنائی تھی، جماعت کی تربیت کی تھی، جب تک ابھی قوت مناسب موجود نہیں تھی اس جماعت کی حفاظت کی تھی، اور اعلیٰ اخلاقی طرز عمل کے ذریعے سے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، دشمنوں کی برائیوں کو جب اچھائیوں سے دیکھ کر ان کے بھی دل جیت لیے تھے، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ جماعت صرف محفوظ نہیں رہی بلکہ اس میں ترقی ہوتی رہی، اور جیسے ہی یہ جماعت اس قابل ہوئی کہ اب باطل کے ساتھ ٹکرا سکے اور برائی کو ہاتھ سے روک سکے، اس کے بعد آپ نے باطل کو چیلنج کیا تھا، اور باطل کے ساتھ ایک آپ کی کشمکش ہوئی تھی۔ اس کشمکش کے نتیجے میں بالآخر خیر کی قوت غالب آئی، شر کی قوت کو مغلوب ہونا پڑا، اور مکہ فتح ہوا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا، بتوں کو توڑتے جا رہے تھے، ارشاد فرماتے جا رہے تھے وجاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو محترم ناظرین، یہ مشن آج بھی شرمندہ تکمیل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ہمیں آج بھی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے پورے کرۂ ارضی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، اور دین کے غلبے کے لیے ہمیں پر امید ہونا ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اللہ کے رسول کی بشارت ہے۔ لیکن ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس عظیم مشن میں کچھ ہمارا بھی پسینہ، اللہ کرے کہ ہمارا خون بھی اس جد و جہد کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی نصرت، آپ کے ساتھ تعلق کی تیسری بنیاد، غلبہ دین کے لیے جد و جہد اور دعوت دین کے لیے محنت، کوشش۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی چوتھی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں اس نور کی جو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرنا، قرآن مجید کو امام بنانا، قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا،
اور اس کے بعد جو بھی قرآن مجید میں سے باتیں سمجھ میں آئیں ان پر عمل کرنا، جہاں تک عمل کر سکتے ہیں وہاں پر عمل کرنا، اور جہاں پر عمل نہیں کر سکتے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے اس نور کی پیروی، یہ ہے قرآن مجید کی پیروی۔ حکم دیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اتل ما اوحی الیک۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے کیا؟ سورہ شمس میں آتا ہے کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آیا، تلاہا یعنی وہ چاند سورج کے پیچھے آیا۔ چاند کیا کرتا ہے؟ سورج سے فیض حاصل کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے، اور روشنی حاصل کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس روشنی کو اہل زمین کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہی تلاوت ہے، قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا اور قرآن مجید سے فیض حاصل کرنا، اور اس کے بعد اس فیض کو دوسروں تک منتقل کرنا، دو طریقوں پر، تبلیغ کے ذریعے سے بھی اور اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے بھی، کہ لوگ محسوس کریں کہ اس اللہ کے بندے کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ہمیں امن حاصل ہے۔ اور جہاں پر وہ محسوس کرے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ظلم ہے، لیکن میں وہاں پر عمل خود نہیں کر سکتا، وہاں پر عمل کرانے کی پھر انسان کوشش کرے۔ جو شخص کسی کا مال چوری کرے لازم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طے کردہ حد میں کوئی کمی بیشی کر سکے یا کسی کو معاف کر سکے۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، لیکن آج اس حکم پر عمل کون کرے گا؟ کیا یہ حکم قرآن میں صرف اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھ کے ثواب لیا جائے، اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا جائے؟ نہیں، یہ حکم نافذ ہونا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کی پیروی۔ جن کے پاس اختیار ہے ان کے لیے لازم ہے کہ یہ کام کریں، اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے، عوام الناس ہیں، وہ اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اسی طریقے پر قرآن کی پیروی ہوگی۔ آخر میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ یہ 4 شرطیں پوری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائیں، آپ کا دل و جان سے ادب و احترام کریں، دعوت دین اقامت دین کے مشن میں آپ کی نصرت کریں، اور آپ کے ساتھ نازل کیے گئے نور قرآن کی پیروی کریں۔ اولئک ھم المفلحون، ان کی نسبت اللہ کے رسول سے قائم ہو گئی، ان کو یہ سعادت مل گئی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔